अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है द एज ऑफ काली बाय विलियम डेलरिम्पल। इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि इस पे वीडियो बनाएं, तो इसका मटेरियल तो आपको कहीं से भी इसके थीम से या इसके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से रिलेटेड नहीं मिलेगा। तो इसी को सर्च करने में, बुक को पढ़ने में और ढूंढने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो आज मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाई है ताकि आपको इसके सब पॉइंट्स ईज़िली क्लियर हो जाए। इसीलिए आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो इसका आपको जो मेन पॉइंट होगा वो समझ नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले हम विलियम डेलरिम्पल के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन थे। इससे पहले भी मैंने विलियम डेलरिम्पल से रिलेटेड एक आर्टिकल अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, आप चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। विलियम डेलरिम्पल की डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 1965 और ये स्कॉटलैंड में पैदा हुए। ही स्टिल अलाइव और 58 ईयर्स एज है इनकी अभी। ये एक स्कॉटिश हिस्टोरियन है, फोटोग्राफर, आर्ट हिस्टोरियन, ब्रॉडकास्टर और क्रिटिक। कुछ लोगों ने जो है, कुछ ऑथर्स, कुछ राइटर्स जो है उन्होंने मिल के दुनिया का सबसे बड़ा जो है एक फेस्टिवल है, राइटर्स फेस्टिवल, जिसका नाम है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, उसको उन्होंने अरेंज करवाया और उनमें से एक बड़ा नाम जो है वो विलियम डेलरिम्पल का भी है। उन्होंने सबसे ज़्यादा जो काम लिखा है वो उन्होंने साउथ एशिया के कल्चर पे लिखा है, स्पेशली इंडिया पे। और इस जगह पे जो साउथ एशिया है, यहाँ की कंट्रीज़ पे, यहाँ के कल्चर पे, यहाँ के ट्रेडिशंस पे, कस्टम्स पे जो उन्होंने वर्क लिखे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एक्लेम्ड किया गया है। इसी वजह से इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। और इनके जो वर्क्स हैं, जब कोई रीडर उनको पढ़ता है तो उसमें वो खो जाता है, उसे ऐसे लगता है कि शायद ये मेरी अपनी लाइफ से ही रिलेटेड कोई स्टोरी है। इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले लिटरेचर और हिस्ट्री पे वर्क करने में, और कुछ इनमें से ये हैं। और इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जिनमें से कुछ ये हैं, जिनके फोर मैंने नाम यहाँ मेंशन कर दिए। अच्छा, अब हम बुक के रिलेटेड जान लेते हैं कि इस बुक में है क्या बेसिकली। सबसे पहले तो ये बुक इंडिया, मॉडर्न इंडिया को जो है वो डिस्कस करती है। उसके सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं, जो 1990s के दौरान जो हैं वो चल रहे थे इंडिया में। और उस टाइम जो है ये इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो रिलीजियस हो। और डेलरिम्पल ने जब वो चीज़ें देखी तो उसने अपने एक्सपीरियंसेस को और अपने जो है देखा कि कैसे लोग यहाँ रहते हैं, उनके कैसे ट्रेडिशंस, कस्टम्स हैं, उनकी पहले लाइफ कैसी थी, अब लाइफ कैसे हो रही है। बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए, उनको शेयर किया गया। ये 1998 में पब्लिश की गई बुक। अब हम इसकी थीम्स पे आ जाते हैं। नंबर 1 इज़ कल्चरल एंड रिलीजियस टेंशंस इन इंडिया। अब इस बुक में दिखाया गया है कि जैसे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, जिसमें हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, ठीक। तो उनके बीच के आपस में रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उनके बीच की टेंशन्स कैसी हैं, और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन रिलीजियस जो टेंशन्स हैं उनको अराइज कर रहे हैं। अब डेलरिम्पल ने ये चीज़ बताई कि कैसे जो है वो हिस्टोरिकल इवेंट्स, पॉलिटिकल मूवमेंट्स और कुछ सोशल फैक्टर्स हैं जिन्होंने इन टेंशन्स को जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। इनको टेंशन्स को उन्होंने क्या किया कि जैसे पहले अगर थोड़ी थी तो उनको ज़्यादा किया। सबसे मेन एग्जांपल जो है वो बताई है डेलरिम्पल ने कि जो बाबरी मस्जिद की है, बाबरी मस्जिद की जो डेमोलिशन हुई थी 1992 में। क्या हुआ कि मुस्लिम्स का मानना था कि ये हमारी जगह है, जबकि हिंदूज़ का मानना था ये हमारी जगह है।
اس وجہ سے کیا ہوا، جب ڈیمولیشن ہوئی تو ہندوز اور مسلمز میں کلیش ہوئے. اور کیا ہوا پھر جب ڈیلرمپل نے یہ چیز دیکھی تو ڈیلرمپل نے کہا کہ یہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کلیشز اکر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں اور ہندوز کے درمیان جو ہے وہ تنازعات ہوتے ہیں، کنفلکٹس آتے ہیں. تو کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کون سے ریلیجیس اور پولیٹیکل جو موٹیویشن ہے، ریلیجیسلی کون لوگ موٹیویٹ کریں اس چیز کو اور پولیٹیکلی کون لوگ موٹیویٹ کریں اس چیز کو. اور پھر کیا ہوا کہ اس کے نقصانات، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. یعنی یہ چیز تو ہوگی، ڈیمولیشن تو ہوگی، لیکن اس کے بعد کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ ڈیلرمپل نے اس چیز کو جو ہے وہ جو ہے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ریلیجیس فنڈامنٹلزم کا جو ایشو ہے وہ کیسے کلچرل اور ریلیجیس ہارمنی جو ہے انڈیا میں اس کو کیسے امپیکٹ کرتا ہے. جیسے کہ ایک مذہب والے کہتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں اور دوسرے مذہب والے کہتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں. دونوں مذہب کا آپس میں جو ہے وہ کنفلکٹ اکر ہوتا ہے، جس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو وہاں کی ہارمنی ہوتی ہے، وہاں کی سالمیت ہوتی ہے، وہاں کا کلچر ہوتا ہے، وہ بکھر کے رہ جاتا ہے. آپ اپنی چیزیں بیچ میں ایڈ کرتے جائیں گے کہ یہ چیز مذہب میں ہے اور یہ چیز مذہب میں نہیں ہے. آپ نے ریلیجن کو اتنا ڈیفیکلٹ بنا دیا کہ آپ جو ہے وہ لوگ اس پہ عمل کرنا یا اس کی چیزوں کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہی مشکل سمجھیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈیلرمپل ڈسکس کرتے ہیں کہ بہت سارے انڈیا میں ایکسٹریمسٹ گروپ جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں. ایکسٹریمسٹ گروپ کون سے ہوتے ہیں کہ جو اپنے مذہب میں اتنے زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسرے مذہب کو جو ہے وہ غلط سمجھنے لگ جاتے ہیں اور ان کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچانے لگ جاتے ہیں. اسی لیے ڈیلرمپل کہتے ہیں کہ اس چیز کا لوگوں کی روزمرہ زندگی پر بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے. یعنی کہ آپ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے رکھیں گے تو ان کا آپ سے بھروسہ اٹھ ہی جانا ہے. نیکسٹ مین تھیم جو اس بک میں ڈسکس کی گئی ہے وہ ہے جینڈر ان ایکوالٹی اینڈ ویمن رائٹس. نہ صرف انڈیا میں بلکہ کہیں بھی آپ جائیں نا، آپ کو ایسا ضرور نظر آئے گا کہ آپ وہاں پہ نظر آئے گا کہ عورتوں کو وہ رائٹس نہیں دی جاتے جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں. ابھی تک کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جہاں پہ جو مرد ہیں وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں اور عورتوں کو جو ہے وہ انفیریئر سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ گھر کے ڈیسیشنز ہوں یا باہر کے ڈیسیشنز ہوں، وہ اس میں سارا کا سارا اختیار جو ہے وہ مرد کے پاس ہے. عورت کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. عورت گھر سے باہر نہیں جا سکتی، عورت کام نہیں کر سکتی، عورت اپنی مرضی کچھ نہیں کر سکتی. سارا کچھ جو ہوگا وہ مرد کی مرضی سے ہونا ہے. تو ڈیلرمپل نے یہی چیز ڈسکس کی ہے کہ بہت ساری انڈیا میں سوسائٹیز ہیں جہاں پہ عورت کو بہت ساری مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اسے بہت ساری اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ اپنے رائٹس کو وہ کلیم کر سکیں. یہ مین چیز کیا ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ جینڈر کا ڈفرینس ہے انڈین سوسائٹی میں. یہ صرف انڈین سوسائٹی میں نہیں، آپ یہاں پاکستان میں بھی دیکھ لیں تو یہاں پہ بھی آپ کو بہت سارے ایسی سوسائٹیز نظر آئیں گی جہاں پہ عورت کو جو ہے وہ سوسائٹی کا پارٹ ہی نہیں سمجھا جاتا. وہ کہتے ہیں کہ عورت ایک ایسی چیز ہے جو گھر میں بس بند کر کے رکھنے کے لیے ہے، اسے باہر نکالنے والی چیز نہیں ہے. وہ ڈیلرمپل کہتے ہیں کہ یہ سوچ پہلے سے ہمارے مائنڈز میں ہے. ایک پیٹریارکل جو ہے سوسائٹی پہلے سے بنی ہوئی ہے. پیٹریارکل جو ہے آئیڈیا مردوں کے مائنڈ میں ہے کہ جی ہم سپیریئر ہیں اور یہ انفیریئر ہے. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جینڈر ان ایکوالٹی آتی ہے، عورت جو ہے وہ انفیریئر مانی جاتی ہے، جبکہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ان the eyes of religion everyone is equal whether it's the woman or whether it's the man. پھر وہ کچھ ایشوز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ جو اسپیشلی جو ساؤتھ ایشین ملکوں میں ہوتا ہے، اسپیشلی انڈیا اور پاکستان میں. یہاں پہ بے شک
ڈیلرمپل انڈیا کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ پورے ہم جب سوچیں نا تو یہ پورے ساؤتھ ایشیا میں یہ چیز آتی ہے. جیسے کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے جہیز اتنا دینا ہے، اس سے کم دیا تو شادی نہیں کریں گے. اس پہ اتنا لڑکی کو جو ہے وہ تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ اس مطابق جہیز دیں جتنا وہ لڑکے والے مانگتے ہیں. اگر وہ نہیں دیں گے تو شادی کے بعد لڑکی کو اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ تم اپنے گھر سے لائی کیا ہو. اور یہ چیز جو ہے ہمارا ریلیجن بھی اس چیز کے خلاف ہے کہ جہیز تو نہ لینا چاہیے اور نہ دینا چاہیے. اس کے علاوہ لڑکیوں کی چھوٹی عمر میں شادی کر دیتے ہیں. جو لڑکی کی ایج ہے فور سپوز اگر کہتے ہیں کہ 18 ایئرس کی ہونی چاہیے تو شادی ہو، تو 12 سال کی ہوں گی، 13 سال کی ہوں گی. اسپیشلی جو آپ کے خاندان میں ہوں گے لڑکے، ان کے ساتھ شادیاں کرا دیں گے چھوٹی ایج کی لڑکیوں کی. ان کو اس ٹائم ایکسپیرینس تو ہوتا نہیں ہے اس چیز کا، ان کی شادی کرا دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی لائف جو ہے وہ نہیں گزار سکتی جس طرح کی وہ تب گزارتی جب ان کی ایج ایکسپیرینس والی ہوتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیلرمپل یہ چیز بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو اس کے خلاف جاتی ہیں، جو اٹھ کھڑی ہوتی ہیں کہ ہم اس چیز کو نہیں سہیں گے، ہم اس کے خلاف جائیں گے، ہم جہیز نہ ہم دیں گے، اور نہ اگر ہمارا کوئی بھائی ہے تو وہ لے. اور بہت سارے آرگنائزیشنز بھی جو ہے وہ بن چکے ہیں جو کہ عورتوں کو ان کے رائٹس دلانے میں مدد کر رہے ہیں. تو اسی طرح جو ڈیلرمپل ہے وہ بیسکلی کیا کرنا چاہتے تھے کہ عورتوں کے بیسک رائٹس جو ہیں وہ دکھانا چاہتے تھے، چاہے وہ کسی بھی کلاس سے بلونگ کرتی ہوں، چاہے وہ کسی بھی سوشل سٹیٹس سے بلونگ کرتی ہوں. پھر نیکسٹ تھیم ہے گلوبلائزیشن اینڈ اٹس امپیکٹ آن ٹریڈیشنل سوسائٹیز. اب گلوبلائزیشن کیا ہوتا ہے کہ جیسے کچھ انڈسٹریز ہیں جو پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں، جیسے کہ آپ کی دیکھ لیں KFC ہے، میکڈونلڈس ہے، برگر کنگ ہے. اس طرح کھانے پینے کی جو بھی آپ کی کے ریسٹورنٹس ہیں ان کی برانچز جو ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ وہ چیز دیکھتے ہیں کہ باہر کے لوگوں کے کھانے کا کیا طریقہ ہے اور ہمارے کھانے کا کیا طریقہ ہے، باہر کے لوگ کیا چیز کھاتے ہیں ہم کیا کھاتے ہیں، باہر کے لوگ کیا چیز پہنتے ہیں ہم کیا پہنتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ جو ان کا اپنا ٹریڈیشن یا کلچر ہوتا ہے وہ اسے بھولنے لگ جاتے ہیں، وہ اسے انفیریئر سمجھنے لگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو باہر کا کلچر ہے وہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ باہر تو جابز بہت اچھی ہیں تو یہاں سے ساؤتھ ایشیا سے لوگ اٹھ کے وہاں چلے جاتے ہیں کہ وہاں جابز اچھی ہیں، یہاں اپنی کنٹری کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کس کا رزلٹ ہوتا ہے؟ گلوبلائزیشن کا امپیکٹ ہوتا ہے. یہی چیز ڈیلرمپل جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب پورے ورلڈ کی انٹر کنیکٹڈنس ہو جاتی ہے، پوری کنٹریز جو ہیں آپس میں مل جاتی ہیں، یہ ساؤتھ ایشیا کی کنٹریز یورپ کی کنٹریز سے مل گئیں، انٹر کنیکٹڈنس ہو گئی، تو کیا ہوتا ہے کہ جو یہاں کا ویز آف لائف ہوتا ہے وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے، لوگوں کے ٹریڈیشن کلچر کسٹمز چینج ہو جاتے ہیں. اب مین چیز کیا بات کرتے ہیں ڈیلرمپل کے، وہ کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کا لوکل اکانومی پہ کیسے امپیکٹ ہوتا ہے. جیسے اب ہمارے لوکل جو ہیں وہ ریسٹورنٹس ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم KFC کو دیکھتے ہیں، ہم میکڈونلڈس کو دیکھتے ہیں، ہم برگر کنگ کو دیکھتے ہیں. ہم جب ان کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ان کا معیار زیادہ اچھا ہے ہمارے والے سے. ہم اپنے لوکل برانڈ کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سارا جو اکنامک جو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے وہ وہاں کے لوگوں کی ہو رہی تھی، وہاں کے برانڈز کی ہو رہی ہوتی ہے. یہاں ہماری اکانومی پہ جو ہے وہ ڈاؤن فال میں ہی چلی جاتی ہے، جبکہ ہم ان کی اکانومی کو انکریز کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے بہت سارے ایسے ریسٹورنٹس ہیں جو ہمارے ٹریڈیشنل ریسٹورنٹس ہیں، جو ہمارے ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہیں کہ
جو ہمارا جیسے کھانا ہے ہماری جیسے چکن کڑھائی ہے، تو وہ ہم جب ریسٹورینٹس میں کھانے کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ کھانے کے لیے جاتے بھی ہیں ہمارے لوکل ریسٹورینٹس میں، تو لوکل ریسٹورینٹ میں کھانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو وہ اتنے لوگ وہاں نظر نہیں آئیں گے جتنے لوگ آپ کو جو ملٹی نیشنل جو ہے ریسٹورینٹس ہیں وہاں نظر آئیں گے. یا آپ کا جو لوکل برانڈ کی جیسے فار ایگزامپل میڈیسن ہے وہ اتنی نہیں بکے گی جتنی ملٹی نیشنل کمپنی کی بکے گی. اور اس کے بعد جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ ڈیلرمپل وہی ڈسکس کرتے ہیں کہ جب گلوبلائزیشن ہوگی تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کلچر کو چھوڑ کے ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ پاپولر ہے، یہ پاپولر نہیں ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کمیونٹیز میں کلیشز آ جاتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنے ٹریڈیشن کو فالو کرو، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ویسٹرن ماڈرنٹی کو فالو کرو. تو ڈیلرمپل اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہتے تھے اپنی بک میں. اس کے بعد ہے کرپشن اینڈ پولیٹیکل کیوس. ڈیلرمپل جو ہے وہ کرپشن کے ایشو کو ڈسکس کرتے ہیں پولیٹیکل سسٹم میں، کیونکہ پولیٹکس ہی ایسی مین چیز ہے جہاں پہ سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے. کرپشن جو ہے وہ اس نے اپنی جڑیں اتنی پھیلائی ہوتی ہیں کہ آپ کی کنٹری کا کوئی بھی شعبہ ہو جائے وہ اس سے خالی نہیں ہوتا، وہاں ہر جگہ پہ آپ کو کرپشن ملے گی. جو کرپشن کرے گا اس کے اوپر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے، ٹرسٹ نہیں رہتا. اور کیا ہوتا ہے کہ جو کرپشن کرتا ہے وہ تو پیسہ کما لیتا ہے، اس کے پاس تو پیسہ آ جاتا ہے، لیکن جو لوگ کرپشن نہیں کرتے ان کے پاس وہ پیسہ نہیں ہوتا، وہ نیچے سے نیچے تر ہی جاتے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انیکوالٹی آ جاتی ہے. وہ ہائر کلاس سے جو کرپشن کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہائر کلاس کا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور جو کرپشن نہیں کرتے وہ لوور کلاس میں فال کر جاتے ہیں. اب پولیٹکس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے کرپشن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں انریسٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ سوسائٹی جو ہے وہ جیسے پہلے تھی اب ویسے نہیں رہے گی، اس میں کیوس آ جائے گا، کنفلکٹس آ جائیں گے. پھر کیا ہوگا جب لوگ سمجھیں گے کہ ہماری تو آوازیں سنی ہی نہیں جا رہی، ہم بول رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں یہ رائٹس دلاؤ، تو وہ جب نہیں سنی جائیں گی، کرپشن ہوتی رہے گی، تو کیا ہوگا کہ لوگوں کا جو ہے وہ بھروسہ اٹھ جائے گا، اور اس حکومت کے خلاف جو چل رہی ہوگی اس کے خلاف جو ہے وہ آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی. سب سے مین ایگزامپل جو ڈیلرمپل نے ڈسکس کی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جو فنڈز آپ کو ملتے ہیں، کہ اگر فار ایگزامپل کسی جگہ پہ کسی شہر میں آپ نے ایک پل بنانا ہے، ایک برج بنانا ہے، فار ایگزامپل اس پہ 30 کروڑ روپیہ جو ہے وہ لگے گا. اب کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے اوپر ایک ہائرارکی ہوتی ہے نا کہ سب سے اوپر کون ہے، اس سے نیچے 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 کون ہے. تو سب سے اوپر سے جب وہ پیسہ آئے گا نیچے تک تو اس میں ہر ایک بندہ اس میں سے لے گا، 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 اپنے لیے رکھے گا. تو وہ اتنی کرپشن ہو جائے گی کہ اس میں سے وہ پیسہ جب تک نیچے آئے گا شاید وہ آدھا بھی نہ رہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کرپشن. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ عوام کا بھروسہ ہی اٹھ جاتا ہے، بھائی ہم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ کام کروا کے دو، یہ تو ہوا ہی نہیں، یہ تو خود ہی کھا گئے پیسہ. اور اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر یہ چیز سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ووٹ دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو تب بھی ہمارے کوئی کام نہیں ہوتے، اور ہم نہیں بھی دیں گے تب بھی نہیں ہوں گے. لاسٹ تھیم جو ہے وہ ہے انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن اینڈ کلائمیٹ چینج. اب اس میں ڈیلرمپل جو ہے وہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن اور کلائمیٹ کا جو چینج ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں. سب سے مین چیز وہ بات کرتے ہیں جس طرح لوگوں کے کام میں سے ایک کام ہے درختوں کو کاٹنا، جسے ہم ڈیفورسٹیشن کہتے ہیں، وہ کاٹنا، یا پھر انڈسٹریز سے جو گند نکلے گا، دھواں نکلے گا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہوا جو ہے وہ ہماری پولیوٹیڈ ہو جاتی ہے، سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں. اور جب ڈیفورسٹیشن ہوگی، سانس
ہمارے جو انوائرمنٹ ہے اس میں دھواں ہی دھواں ہوگا. ہمیں کیا چاہیے؟ آکسیجن چاہیے. کس سے ملے گی؟ درختوں سے. جب درخت ہی نہیں ہوں گے آکسیجن کہاں سے ملے گی؟ پھر تو ہر جگہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہی ہو جانی ہے. مین جو ڈیلمپل وہ بات کرتے ہیں وہ انڈسٹری جو ہیں جو کام کرتی ہیں دلی میں وہاں کی بات کرتے ہیں کہ انڈسٹریز سے جو گندا پانی نکلتا ہے وہ صاف پانی میں چلا جاتا ہے, وہی لوگوں کو پینا پڑتا ہے, بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, دھواں نکلتا ہے. تو یہ چیز کی بات کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں, اسموک کی بھی بات کرتے ہیں. اسموک جو ہے بیسیکلی اسموک اور فوگ کا کمبینیشن ہوتا ہے. جب دھند اور اسموک جو ہے آپس میں مل جاتی ہیں, جو انڈسٹریز سے دھواں نکلتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایئر پولوشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہ کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں کہ اس کا ایگریکلچر یعنی زراعت پہ کیسے اثر پڑتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب جیسے جیسے موسم چینج ہوتا جاتا ہے کہ بارشیں اپنے ٹائم کے مطابق نہیں ہوتی, اگر اسے مارچ میں ہونا چاہیے تو وہ فیبرری میں ہو رہی ہیں, فیبرری میں ہونا چاہیے تو مارچ میں ہو رہی ہیں, اپنے ٹائم پہ نہیں ہو رہی. تو کیا ہوتا ہے, جن کسانوں نے اپنی فصلیں بوئی ہوتی ہیں, اپنی فصلیں ان کی اگ گئی ہوتی ہیں, تو کیا ہوتا ہے جب بارش وقت نہیں ہوتی, بے وقت ہوتی ہے, اپنے ٹائم پہ نہیں ہوتی, پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ان کی فصلیں ہوتی ہیں یا تو پھر اتنی بارش ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی فصلیں بالکل خراب ہو جاتی ہیں. اب ہم ریٹوریکل انالیسس کی طرف آ جاتے ہیں اس بک کی. اس میں بہت ساری ڈیوائسز یوز ہوئی ہیں. ان میں سے فرسٹ ہے سملی. سملی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دو چیزوں کے درمیان کمپیریزن کرتے ہیں, دو چیزوں کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں, کیا کر کے؟ ان کے بیچ میں لائک یا ایز یوز کر کے. جیسے کہ ڈیلمپل نے یوز کیا ہے جو تھک ایز اے لنڈن فوگ. کس کے لیے؟ جو دلی میں اسموگ ہے اس کے لیے. تھک ایز یوز کیا ہے تو یہ کس چیز کو ریفر کر رہا ہے کہ یہ سملی ہے. سیکنڈ از میٹافر. میٹافر وہ فگر آف اسپیچ ہو جاتا ہے جس میں ہم دو چیزوں کو ایکویٹ کرتے ہیں جو کہ آپس میں ریلیٹ ہی نہیں کرتی. جیسے کہ جو ڈیلمپل ہے وہ جو میلٹنگ گلیشیئرز ہیں, جو پہاڑوں سے جب گرتی ہے برف جب پگھل کے, تو کیا ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گلیشیئرز جب پگھلتے ہیں ان کو وہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ایز ٹیئرز آف دا گاڈز. اب کیا ہے, دو چیزوں کو آپس میں انہوں نے کمپیئر کیا ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹیئرز آف دا گاڈ, یعنی گلیشیئرز کو کس سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ ایز ٹیئرز آف دا گاڈ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر تھرڈ جو ہے وہ ایلیٹریشن. ایلیٹریشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب کیا ہوتا ہے کہ سیم ساؤنڈ کی ریپیٹیشن ہوتی ہے, سیم ساؤنڈ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں بگننگ آف دا ورڈز کے بگننگ میں. جیسے کہ دا cacophony of car horns filled the chaotic streets of Calcutta. اب یہاں پہ cacophony میں بھی سی کا ساؤنڈ یوز کیا گیا ہے, کار میں بھی کا ساؤنڈ, اس میں chaotic میں بھی کا ساؤنڈ, اور کیلکٹا میں بھی کا ساؤنڈ. اینڈ دا لاسٹ ڈیوائس از ہائپربول. ہائپربول کب یوز کیا جاتا ہے؟ جب ہم کسی چیز پر بہت زیادہ اسٹریس دے رہے ہیں یا زور دیا جاتا ہے کسی چیز پہ کہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے. جیسے کہ ڈیلمپل نے یوز کیا ہے کہ انڈیا میں جو ہیٹ ہے, جو گرمی ہے, وہ کیسے اسکارچنگ انف ٹو فرائی این ایگ آن دا پیومنٹ. یعنی کہ اتنی گرمی ہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ ایک ایگ کو بھی فرائی کر سکتے ہیں بغیر کسی چولہے کے, بغیر آگ کے آپ جو ہے وہ فرائی کر سکتے ہیں. کیا بتانا چاہ رہی, کیا ایمفسائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ یہاں پہ ٹیمپریچر ہوتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک, دا ایج آف کالی بائی ولیم ڈیلرمپل. آئی ہوپ سو کہ آپ کو اس کی ایک ایک چیز سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک دا ویڈیو, share the video with your family and friends, and subscribe the channel. Thank you.